प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अल्लाह ये खुदा का जाती नाम है, इसको पुर करके पढ़ना चाहिए। अल्लाह, अल्लाह ऐसे नहीं, अल्लाह पुर करके पढ़ना चाहिए उसको। ये वो नाम है कि जिससे दिलों पर दहल बैठ जाती है। अगर किसी मैदान में ले दो तो पांव उखड़ जाते हैं सामने वाले के। अल्लाहु अकबर की सदा अगर बुलंद कर दो तो सफों में मातम बिछ जाता है। मामूली मत समझना इसको। अल्लाहु अकबर अगर मुसलमान मिलकर के लगा दें तो सफों में मातम मच जाता है, सफे मातम बिछ जाती है सामने। अल्लाह, इसमें जलालत में 4 हर्फ, इसमें मोहम्मद में 4 हर्फ। मुनासबत देख लीजिए बस। अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कबीर में लिखते हैं इसमें जलालत के बारे में। इसमें जलालत से अगर अलिफ को हटा दिया जाए, हमजे को हटा दिया जाए तो लिल्लाह रह जाता है। यह भी कुरान में है। पहला लाम हटा दिया जाए तो लहू रह जाता है। यह भी कुरान में है रब के लिए। दूसरा लाम भी हटा दिया जाए तो सिर्फ हू रह जाता है और यह भी कुरान में अल्लाह के लिए इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। इसमें मोहम्मद से पहली मीम निकाल दीजिए तो हम्द रह जाता है। यह मज़दर है। इसमें फाइल के माना में हो तो बमाना तारीफ करने वाला हामिद, इसमें मफूल के माना में हो तो बमाना महमूद तारीफ किया हुआ। पहली हा हटा दीजिए, मीम के बाद हा हटा दीजिए तो मद रह गया। यह मज़दर है। इसमें फाइल के माना में हो तो इसके माना है खींचने वाला। और हुजूर भी हमें अल्लाह की तरफ खींच कर ले जाने वाले हैं। हुजूर मुफ्ती आजम कुतुब आलम नव्वरल्लाहु मरकदहु इरशाद फरमाते हैं, रसूल उन्हीं का तो मुज्जा सुनाने आए हैं। यह हक की बात लोगों को बताने आए हैं। सुनोगे लाना ज़बान करीम से नूरी, ये फैज़ वजूद के दरिया बहाने आए हैं। और मीम, दूसरी मीम भी निकाल दीजिए तो सिर्फ दाल रह जाएगा और दाल के माना है रहनुमाई करने वाला। और हुजूर के बारे में है इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, बेशक आप राह रास्त की हिदायत देने वाले हैं। तख्ती पढ़ते चले जाइए अलिफ से या तक। जब लाम पर पहुंचेंगे तो लाम के बाद कोई और हर्फ नहीं, डायरेक्ट है मीम। लाम के बाद मीम आता है, अल्लाह के बाद मोहम्मद मुस्तफा का मर्तबा आता है। एक बात पे आप गौर करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें कितने हर्फ हैं? कितने हर्फ हैं इसमें? 10 हर्फ हैं इसमें। कितने कितने हर्फ हैं इसमें? तकरार को निकालकर कितने हर्फ हैं? 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में किसी का भी अगर अरबी में नाम हो, अरबी में अगर किसी का नाम हो तो कोई भी किसी भी इंसान का जिसका नाम अरबी में हो, उसके नाम में बिस्मिल्लाह के 10 हर्फों में से कोई एक हर्फ जरूर मौजूद होगा। अरबी का कोई एक नाम आप मुझे ऐसा नहीं दिखा सकते कि जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 10 हर्फों में से एक हर्फ न पाया जाता हो। खुद इसमें जलालत में तो पूरा इसमें जलालत ही मौजूद है। लाम मौजूद है उसमें, हा मौजूद है उसमें। मोहम्मद में बिस्मिल्लाह का कोई हर्फ मौजूद है? बता सकते हो आप? मौजूद है कि नहीं है? बहुत आसान है। मीम मौजूद है, हा मौजूद है, फिर मीम मौजूद है। अहमद में हा मौजूद है, मीम मौजूद है,
हामिद में हा मौजूद है, मीम मौजूद है, महमूद में हा मौजूद है, मीम मौजूद है। अबू बकर दिखा दो, सिद्दीक दिखा दो, उमर दिखा दो, फारूक दिखा दो, अली दिखा दो, कोई एक हर्फ दिखा दो जिसमें बिस्मिल्लाह का एक हर्फ ना पाया जाता हो। ये बिस्मिल्लाह का मौजिज़ा है। कुरान करीम में जितना डूबते जाओगे उतना ही मिलता जाएगा, समंदर है। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है वो पारा नंबर 10 सूरह तौबा की आयत करीमा है। किसकी? पारा नंबर 10 सूरह तौबा की आयत करीमा है। क्या इरशाद फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सलाता व आतaz ज़काता व लम यख्शा इल्लल्लाह। अल्लाह की मस्जिदें सिर्फ वही लोग तामीर करते हैं। अल्लाह की मस्जिदें, पहले आप आयत करीमा का तर्जमा सुन लिए, फिर आयत पर थोड़ी सी गुफ्तगू। अल्लाह की मस्जिदें सिर्फ वही लोग तामीर करते हैं। कौन? आगे आ रहा है। नंबर 1, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। नंबर 2, वल यौमिल आखिर, क़यामत पर ईमान लाते हैं। नंबर 3, व अक़ामस सलाह, नमाज कायम करते हैं। नंबर 4, व आतज़ ज़काह, ज़कात अदा करते हैं। नंबर 5, वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। अल्लाह की मस्जिदें यही लोग तामीर करते हैं। याद हो गए ना पांचों लोग? जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, क़यामत पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। ये वो 5 लोग हैं, ये वो 5 सिफात हैं उस शख्स की जो अल्लाह की मस्जिद को तामीर करता है। ये उसके अंदर पाई जाती हैं सिफात, जो अल्लाह की मस्जिद को तामीर करता है। थोड़ा सा हम यहां पर लफ्ज़ तामीर पर गुफ्तगू कर लेते हैं। तामीर के माना क्या है? तामीर के माना क्या है? आप बता सकते हो तामीर के माना क्या है? आप जानते हो? अम्मरा युअम्मिरु तामीर, तामीर के जो माना आम तरीके से आपको पता है वो माना है बनाना। तामीर के माना क्या है? आप आम तरीके से कहते हो मेरा मकान तामीर हो रहा है, मस्जिद की तामीर चल रही है, मस्जिद की तामीर के लिए चंदा, मस्जिद की तामीर के लिए मदद और ताआवुन दरकार है। तामीर के माना बनाना। तामीर के माना, तामीर के एक माना बनाना। इस लफ्ज़ तामीर पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, बहुत गौर से सुनना और अपनी जिंदगी की तामीर के लिए तैयार रहना। कौन सी जिंदगी? इस्लामी जिंदगी की तामीर के लिए। चंद ऐसी बातें जिक्र करूंगा कि आपको पता चल जाएगा कि आज तक आपने इस्लामी जिंदगी की तामीर के लिए पहली ईंट रखी भी है कि नहीं रखी है। लफ्ज़ तामीर पे गौर करते चले जाना। सिर्फ तामीर के माना बनाना, तो तामीर के वो माना जो आम तरीके से आप जानते हैं वो है बनाना। इसी तामीर के दूसरे माना आते हैं बसाना। तामीर के माना क्या आते हैं? एक दूसरे माना क्या है? बसाना। पहले माना बनाना, दूसरे माना बसाना। आपसे सवाल, बनाना असल है या बसाना असल है?
بنانا اصل ہے یا بسانا اصل ہے؟ جواب نہیں آیا، وقت بھی نہیں ہے انتظار کرنے کا۔ بسانا اصل ہے، بنائے بغیر تو بسا نہیں سکتے، بنائے بغیر تو پہلے تو بنایا جائے گا بعد میں بساؤ گے، تو کیسے کہہ دیا آپ نے کہ بسانا اصل ہے؟ بظاہر تو بنانا اصل لگ رہا ہے، جب تک بناؤ گے نہیں بساؤ گے کیسے؟ بنانا اصل یا بسانا اصل؟ جب گہرائی میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ بسانا اصل ہے، بنانا اصل نہیں ہے۔ کیونکہ جو شخص اللہ کی مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد، بنانے کے بعد اسے بسا نہیں سکتا، اسے بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کی مسجد کو بنانے کے بعد اس کو بسانے کی نیت نہیں رکھتا یا اسے بساتا نہیں ہے، اسے بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی لیے مسجد بنانا اہل ایمان کا خاصہ ہے، کیونکہ وہ بناتے بھی ہیں اور بساتے بھی ہیں۔ مسلم کے سوا مسجد نہیں بنائے گا کوئی، کیوں؟ کیونکہ وہ بنا تو سکتا ہے لیکن بسائے گا نہیں۔ لیکن مسجد بنانے کے لیے، بنانے کے بعد اس کو بسانا اصل ہے۔ اسی لیے مسجد میں پیسہ بھی اسی شخص کا لگے گا جو بنانے کے بعد اس کو بسا سکتا ہے۔ پیسہ بھی مسجد میں اسی کا لگے گا جو بنانے کے بعد اسے بسائے گا بھی، اور بنانے اور بسانے دونوں کو ثواب کا کام وہ سمجھتا ہے۔ بنانا اصل ہے یا بسانا اصل ہے؟ ہم تو بڑے ہو گئے، ہماری عمریں 20 سال ہو گئی، ہماری عمریں 40 سال ہو گئی، ہماری عمریں 60 سال ہو گئی، ہماری عمریں 80 سال ہو گئی۔ تعمیر کی تو ہم ہر روز سوچتے ہیں، اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش تو ہم ہر روز کرتے ہیں۔ کیا ہم اسے بسا بھی پاتے ہیں کہ نہیں بسا پاتے ہیں؟ گھر تو بنا لیا آپ نے، کیا اسے کبھی بسانے کا سوچا آپ نے؟ آپ کا گھر آپ نے بنایا، آپ سے سوال کیا آپ نے کبھی اس کو بسایا؟ بنایا اینٹوں سے جاتا ہے، مادی چیزوں سے جاتا ہے، لیکن اسے بسایا اللہ کے ذکر سے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح، اور جو اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو یا اپنے گھر کو بساتا نہیں ہے، وہ زندہ ہوتے ہوئے مردے کی طرح ہے۔ وہ گھر کے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بننے کے بعد اللہ کے ذکر سے بسایا جاتا ہے، وہ گھر گھر ہے۔ اور جو گھر بنانے کے بعد اس کو اپنے اللہ کے ذکر سے بساتا نہیں ہے، تو وہ گھر گھر نہیں قبرستان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں نمازیں پڑھا کرو۔ فرض مسجد میں پڑھ رہے ہو تو سنت اس میں پڑھ لیا کرو، اور اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ تو سنت بھی مسجد میں پڑھو، کیونکہ کچھ دن تو آپ گھر آ کے سنت پڑھو گے، لیکن کچھ دن کے بعد آپ کہہ کر کے یہ آؤ گے کہ گھر جا کے سنت پڑھوں گا، اور غائب کر دو گے اٹھا کر کے سنت، کیونکہ شیطان آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اپنے دلوں کا جائزہ لے سکتے ہیں، مسجد سے کہہ کے آتے ہیں جمعے کے دن ذرا جلدی میں ہوں، گھر پہ جا کے سنتیں پڑھوں گا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے رکھنا اور دیکھنا کہ کتنی بار جا کر کے گھر پہ سنتیں پڑھی ہیں، کیونکہ راستہ کافی لمبا ہوتا ہے اور شیطان کو لمحہ چاہیے ہوتا ہے بہکانے کے لیے۔ ایک لمحے میں وہ آپ کو بہکا دیتا ہے، آپ کے قدموں کو متزلزل کر دیتا ہے، آپ کو ہٹا دیتا ہے راستے سے، اور ایسے نہیں کہ وہ آپ کو یہ بتا کر ہٹاتا ہو کہ نہیں تجھے سنتیں نہیں پڑھنا ہے، نہیں، بس صرف وہ اتنی بات کہتا ہے کہ راستے میں تیرا کام ہے، ذرا 2 منٹ یہ کام کرتا چلا جا، اس کے بعد جا کر کے آرام سے گھر پہ پڑھ لینا۔ وہ 2 منٹ 2 گھنٹے میں بدل جاتے ہیں، کام پورا نہیں ہوتا، سنتیں چلی جاتی ہیں۔ اس کا جائزہ لینا ہو تو اپنی زندگی کو ملاحظہ کر سکتے ہو آپ۔
अपनी जिंदगी का जायजा ले सकते हो आप। ना जाने कितने अफराद यहां पर ऐसे मौजूद हैं कि जो इसमें मौजूद हैं और इसमें मुलव्विस हैं। अपने घर के साथ साथ अपने दिल की तामीर करो। आपने अपना घर बना लिया, 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल बना तो लिया, उसे बसा भी दो। बसाने का तरीका इंशाअल्लाह अजीज अभी हम लास्ट में जिक्र कर देंगे। मैं चाहता हूं कि तेजी से आगे गुजर जाऊं। बनाना और बसाना, तो अल्लाह की मस्जिदें वो लोग बनाते हैं और सिर्फ वही लोग बसाते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, क़यामत पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। एक छोटा सा सवाल आपसे, सुन तो बहुत इत्मीनान से रहे आप, मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको ईमान की दौलत से मालामाल रखे हमेशा और ईमान ही पर हम सबको खात्मा नसीब फरमाए। एक छोटा सा सवाल, मैंने 5 चीजें जिक्र की कि अल्लाह की मस्जिदें वही लोग बनाते हैं, वही लोग बसाते हैं। नंबर 1 जो अल्लाह पर ईमान लाते, नंबर 2 जो क़यामत पर ईमान लाते, नंबर 3 नमाज कायम करते, नंबर 4 ज़कात देते, नंबर 5 अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। ये 5 चीजें मैंने जिक्र की। क्या आपके जहन में यहां पर कोई सवाल पैदा हुआ? आप मेरी गुफ्तगू को जितना गौर से सुनोगे और जितना करीब आते जाओगे, जितना डूबते जाओगे, आपके जहन में खुद ब खुद सवाल उभरते चले जाएंगे और आपके जहन में बात खुद ब खुद उतरती चली जाएगी, मगर उतरेगी उस वक्त जबकि आप मुकम्मल तौर पर इस गुफ्तगू में और इस महफिल में क्या है समा जाओगे, अपने दिल के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपने फिक्र के साथ, अपने जहन के साथ, कल्ब व जिगर के साथ। ऐसा ना हो कि कहीं जाने की फिक्र हो, कहीं यहां से उठने की फिक्र हो। हरगिज़ ऐसा मत करना। ऐसा करोगे तो समझ में कुछ नहीं आ पाएगा, कुछ लेकर के नहीं जा पाओगे, सब यही रह जाएगा, छोड़ के चले जाओगे। अल्लाह पर ईमान लाते हैं, क़यामत पर ईमान लाते हैं। क्या जो लोग अल्लाह की मस्जिदें बनाते और बसाते हैं वो रसूल पर ईमान नहीं लाते? एक छोटी सी बात आपके जहन में नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके जहन में यह बात ना आई हो? और ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी मोटी सी बात आपके जहन में ना आए? वजह यह है कि तवज्जो भरपूर नहीं हो रही है। अभी पूरा दिल लग नहीं रहा है, अभी उतर नहीं पा रहे हो पूरा। जब उतर जाओगे गुफ्तगू के अंदर समझ में आने लगेंगी बातें। एक मोटी सी बातें बहुत छोटी सी है, लेकिन छोटी नहीं है। ईमान का फैसला हो जाएगा यहां पर आकर के। सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाते हैं, क़यामत पर ईमान लाते हैं, हुजूर पर ईमान नहीं लाते क्या? कोई सवाल कर सकता है ना यहां पर कि यहां पर हुजूर पर ईमान लाने का जिक्र क्यों नहीं है, रसूल पर ईमान लाने का जिक्र क्यों नहीं है? सिर्फ अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान लाने का जिक्र है, उसके रसूल पर ईमान लाने का जिक्र आखिर क्यों नहीं है? जवाब सबसे पहले आप ये जान लो कि अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो ईमान के जिक्र को छोड़ दिया गया है, कुफार व मुशरिकीन ने यह कहा था कि मोहम्मद तो अपने ऊपर ईमान लाने की बात, अपनी इताअत और फरमाबरदारी की बात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें रियासत, उन्हें हुकूमत और उन्हें कुर्सी हाथ आ जाए। नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। वो अपनी रियासत, अपने मुल्क की बात करते हैं, वो तख्त व ताज के मालिक होना चाहते हैं, वो हुकूमत चाहते हैं, वो इख्तिदार चाहते हैं, इसलिए अपनी इताअत की बात करते हैं, मस्जिद, ये सब इन चीज़ों की बात करते हैं। अल्लाह ने यहां पर फरमाया कि अल्लाह की मस्जिद सिर्फ वही लोग तामीर करते हैं जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान लाते हैं। मेरे नबी की बात करते हो, मुझ पर ईमान लाते हो, क़यामत पर ईमान लाते हो, तो आओ ना बसाओ आकर के मस्जिद। तुम ईमान लाते ही नहीं हो मुझ पर। अब हम यहां पर देखते हैं, छोड़ने की वजह सराहतन ये थी, और भी वजूहात हो सकती है, लेकिन सराहतन जिक्र को छोड़ने की बात ये थी। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि सराहतन तो ईमान बिल रसूल को यहां पर जिक्र नहीं किया गया, लेकिन क्या हकीकतन भी यहां पर जिक्र नहीं किया, मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया गया है ईमान बिल रसूल के जिक्र को?
ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آپ غور کریں، نمبر 1 ایمان باللہ کے اندر ہی ایمان بالرسول موجود ہے، کیونکہ ایمان باللہ مستلزم ہے ایمان بالرسول کو۔ اللہ پر ایمان اس وقت ہی کامل ہوگا اور اس وقت ہی قبول ہوگا جبکہ اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان لے کر کے آؤ گے۔ لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ کسی کا لا الہ الا اللہ اس وقت تک قبول ہوگا ہی نہیں جب تک کہ وہ محمد کو اللہ کا رسول مان نہیں لے گا۔ تو عقل والوں کے لیے تو اشارہ کافی ہے، جب اپنے اوپر ایمان لانے کی بات کہہ دی تو اب پہلے تو رسول پر ایمان لاؤ گے۔ بتانے والا کون ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ عقل کیسے اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک نبی بتائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم اس کی بات پر تو ایمان لاؤ، اس کے کہنے کو تو سچا مان کر اللہ پر ایمان لے آؤ، مگر اس پر ایمان نہ لاؤ جس نے بتایا، جس نے سمجھایا، اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم نے اسے سچا کیسے مان لیا؟ اس کی بات کو سچا مان کر کیسے ایمان لے آئے اللہ پر؟ پہلے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ۔ جب تک رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ پر ایمان کامل و مکمل نہیں ہوگا۔ ملا کر کے کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ایمان باللہ مستلزم ہے ایمان بالرسول کو۔ نمبر 2 آگے نماز کا ذکر ہے۔ کائے کا ذکر ہے؟ نماز کا ذکر ہے، اور نماز پڑھنے سے پہلے اذان اور اقامت ہوتی ہے۔ کیا دنیا کی کوئی اذان یا کوئی اقامت ایسی دکھا سکتے ہو کہ جس اذان اور اقامت میں ذکر خدا تو ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو؟ حسان ابن ثابت اللہ کے رسول کے شاعر خاص فرماتے ہیں ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد، اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، جیسے ہی مؤذن 5 وقتہ اذان میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ رسول کا ذکر تو یہاں پر نماز میں بھی موجود ہے۔ جب نماز قائم کرنے کے لیے کہہ دیا تو نماز پڑھو گے اور اللہ کے رسول کا ذکر نہیں کرو گے؟ اور دوسری بات، نماز پڑھو گے تو کیا سوچ کر پڑھو گے؟ یہی تو سوچ کر پڑھو گے نا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی تو نماز پڑھو گے نا۔ کتنی جگہ اللہ کے رسول کا ذکر دیکھو گے؟ اللہ کے رسول کا ذکر یہاں پر موجود ہے نماز میں۔ اور یہ تو صرف بات تھی باہر کی، خارج کی، خارج صلاۃ کی بات کی۔ نماز کی تیاری کے لیے اس کی تیاری کرتے وقت یہ رسول کے ذکر کی بات تھی۔ اب نماز کے اندر آ جاؤ گے تب بھی رسول کا ذکر مل جائے گا۔ جیسے ہی بیٹھو گے تحیات پڑھو گے تو فوراً پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی، اور پڑھو گے اللہم صلی علی محمد۔ کیا رسول کا ذکر نہیں کرو گے؟ کیا رسول کا ذکر نہیں کرو گے؟ اور یہاں سے ایک بات کی طرف اور اشارہ کر دوں، شاید میں نے پہلے کیا ہو کبھی۔ قرآن فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام پڑھو۔ قرآن میں پہلے درود بعد میں سلام، قرآن میں پہلے درود بعد میں سلام، لیکن نماز میں پہلے سلام بعد میں درود۔ خوشی خوشی نہیں پڑھے گا کوئی تو مجبوری میں تو پڑھے گا ہی، کیونکہ دنیا کا کوئی مفتی کسی مفتی سے فتویٰ لے لو، جب تک السلام علیکم ایھا النبی پڑھو گے نہیں تمہاری نماز کامل ہوگی نہیں۔ پورا تشہد جب تک پڑھ نہیں لوگے جب تک تمہاری نماز کامل ہوگی نہیں۔
اور سلام تشہد کے اندر رکھا گیا ہے، تشہد کے باہر نہیں. یعنی نماز سے نکلنے سے پہلے پہلے یہ فریضہ انجام دیتے چلے جاؤ جس کا رات دن تم انکار کرتے چلے جاتے ہو. اللہ کے رسول کا ذکر یہاں بھی موجود ہے. نماز کی ایک ایک چیز دیکھو گے تو وہاں پر ذکر ملتا چلا جائے گا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مسجدیں وہی لوگ بناتے ہیں، وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت پر ایمان لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. ان 5 باتوں کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ جو اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں مانتا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، اللہ کو لائق عبادت نہیں سمجھتا، وہ مسجد تعمیر آخر کرے گا ہی کیوں؟ مسجد تعمیر کرنے کے بعد اسی بات کی تو گواہی دینا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو اللہ کے سوا کسی کو معبود مانتا ہے اسے کوئی حق ہی نہیں ہے مسجد تعمیر کرنے کا. نمبر 2، قیامت کا ذکر کیوں کر دیا گیا؟ کیونکہ کسی بھی عبادت کو کرنے کے لیے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، جب آپ کسی سے کوئی کام کرواتے ہو، جب آپ کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہو تو اسے پیچھے سے ذکر کرتے ہو، تم یہ کام کر لو انشاءاللہ تمہاری خدمت کی جائے گی، تمہارا خیال رکھا جائے گا. یعنی ایک محرک ہوتا ہے، ایک محفظ ہوتا ہے، ایک باعث ہوتا ہے، ایک ابھارنے والی چیز ہوتی ہے، ایک اس کام پر ابھارنے والی چیز ہوتی ہے. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے اللہ اور بندے کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت سے زیادہ اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہو. مولا اور بندے کے درمیان جو نسبت ہے نا، وہ نسبت ہی کافی ہے بندے کو عبادت و بندگی پر ابھارنے کے لیے. مگر ہم تو ناقص ہے نا، اور ناقص کوئی بھی کام بغیر اجرت کے، بغیر کسی فائدے کے نہیں کرتا. اس لیے علماء اکرام نے بہت سارے فائدے بیان کیے ہیں نماز کے، اور قرآن کریم اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے قیامت پر جو ایمان لاتے ہیں. ایک محرک ہے یہاں پر، ایک ابھارنے والی چیز ہے. قیامت میں 2 کام ہوں گے، جنت یا دوزخ، عذاب یا ثواب. نماز پڑھو گے تو جنت، نماز پڑھو گے تو ثواب، نہیں پڑھو گے تو دوزخ، نہیں پڑھو گے تو عذاب. اب کچھ لوگ جنت کے شوق میں نماز پڑھیں گے اور کچھ لوگ جہنم کے خوف سے نماز پڑھیں گے. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم لوگ جنت کے شوق میں نماز پڑھیں گے یا پڑھتے ہیں، یا جہنم کے خوف سے نماز پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے. ہم ثواب کے شوق میں اور ثواب کی خواہش میں نماز پڑھتے ہیں یا اس کے عذاب کے خوف سے نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمیں طے کرنا ہے. اور دونوں میں فرق ہے. جو ثواب کے شوق میں اور جنت کے شوق میں نماز پڑھتے ہیں نا، ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ان کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے. وہ تو بڑے پرخلوص بندوں میں آتے ہیں، وہ تو اللہ کے متقین بندوں میں آتے ہیں، اللہ کے صالحین بندوں میں آتے ہیں، اور یقیناً یہ خوف والے بھی انہی میں آتے ہیں. لیکن تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. یہ شوق میں کرتا ہے، شوق میں جو کام کیا جاتا ہے اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. خوف میں جو کام کیا جاتا ہے اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. مجھے شاید اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں جو قیامت پر ایمان لاتے ہیں. اب آپ میں سے کون شخص ہے جو قیامت پر ایمان لاتا ہے؟ نمبر 1، آپ میں سے کون ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہی اللہ کی مسجدوں کو بساتا ہے. اب آپ میں سے کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو بساتا ہے اور کون نہیں ہے؟ کون ہے جو نہیں بساتا ہے؟ وہ غور کرتا چلا جائے کہ جو نہیں بساتا ہے وہ اللہ پر کامل ایمان رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا ہے، قیامت کے بارے میں کچھ خبر بھی ہے کہ نہیں ہے، آخرت کے بارے میں کچھ خبر بھی ہے کہ نہیں ہے.
کچھ خوف بھی ہے کہ نہیں ہے؟ شوق ہوتا تو بسا لیتا، اور اگر نہیں بساتا ہے تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بھی بے خوف ہو چکا ہے۔ شوق ہوتا تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس کی یہ غفلت یہ بتا رہی ہے کہ اسے شوق تو بہت دور کی بات، اسے تو خوف بھی نہیں ہے۔ اور جسے خوف بھی نہیں ہے وہ اپنی خیر مچائے، اپنی خیر منائے۔ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے کہ صرف غیر مسلم ہی یا جو ایمان نہیں لائے اللہ پر انہی کے لیے جہنم ہے، انہی کے لیے عذاب ہے۔ ایک مومن جو اللہ پر ایمان لا چکا ہے وہ بھی کچھ مدت کے لیے، کچھ لمحے کے لیے جہنم میں جا سکتا ہے۔ کبھی غافل مت ہو جانا اس چیز سے۔ تو قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 3، نماز۔ نماز کا ذکر کیوں کیا مسجد کو بسانے والوں میں؟ کیونکہ جب نماز پڑھو گے نہیں تو مسجد بساؤ گے کیوں؟ بساؤ گے کیسے؟ بناؤ گے کیوں؟ زکوٰۃ کا ذکر کیوں کیا گیا مسجد بنانے اور بسانے والوں میں؟ اس کے ذکر کی کیا ضرورت تھی یہاں پر؟ آخر کیوں زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی مسجدوں کو بناتے اور بساتے ہیں وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کپڑے چاہیے، پاک کپڑے چاہیے، آپ کو پانی چاہیے، اور کپڑوں کے لیے، پاک کپڑوں کے لیے آپ کو ضرورت ہے پیسے کی اور مال کی، اور مال اللہ کی راہ میں وہی خرچ کرتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے، ہمیشہ پیچھے ہٹتے ہیں وہ۔ دوسری بات یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ مسجد ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مستحقین زکوٰۃ کہ جو زکوٰۃ کے مستحق حضرات ہیں وہ ایک وقت میں جمع مل جاتے ہیں۔ وہاں پر فقیر بھی مل جاتے ہیں، یتیم بھی مل جاتے ہیں، مسکین بھی مل جاتے ہیں، اور کبھی کبھی دروازوں کے باہر یا گلی کوچوں میں بیوہ بھی مل جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں اور ان کو زکوٰۃ دینا آسان ہو جاتا ہے اور آپ آسانی سے زکوٰۃ دے دیتے ہو۔ مگر آج کل تو معاملہ زکوٰۃ کا بھی الگ ہے۔ زکوٰۃ دینے کے بعد اخبار میں دیتے ہیں کہ اتنی زکوٰۃ ہے، اتنی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ کیوں ایسی زکوٰۃ دیتے ہو؟ لوگوں کے لیے دیتے ہو یا اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو تو خاموشی سے دے دو نا۔ ہاں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کو ابھاروں، لوگوں کو رغبت دلاؤں، لوگوں کو چاہت دلاؤں، لوگوں کو بھی شوق پیدا ہو، تو نیت سے پھر حکم بدل جائے گا، آپ کی نیت الگ ہو جائے گی۔ لیکن اگر کہیں کسی حاشیے میں، کسی کونے میں یہ نیت ہے آپ کی کہ یہ دکھاوا کرنا چاہتے ہو، ریا کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھنا ہرگز اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر جس کو تم زکوٰۃ یا صدقات و خیرات دے رہے ہو اس پر احسان جتا کر یا اس کو تکلیف دے کر اپنے صدقات و خیرات کو برباد نہ کرو۔ اس شخص کی طرح کہ جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ پارہ نمبر 3 میں، رکو نمبر 3 میں جا کر دیکھ سکتے ہو، 4 میں جا کر کے مل جائے گا آپ کو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، رئاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر ہو گیا، وآت الزکاۃ، آخری چیز وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ۔ بہت غور سے سننا میری یہ آخری بات، بہت غور سے سننا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کی مسجد بنانے اور اللہ کی مسجد بنانے میں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ غور کریں وہ لوگ جو اللہ کی مسجد بنانے اور اس کو بنانے میں دوسروں کا خوف کرتے ہیں اور کچھ سے کچھ بیان دے کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کا خوف کرے۔ خدا کی قسم ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہم اللہ کی مسجد کو بناتے بھی ہیں، بساتے بھی ہیں، اور بناتے رہیں گے، بساتے رہیں گے۔
اور جو جگہ ایک مرتبہ اللہ کے لیے مسجد کے لیے دے دی جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، اسے کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ مجھے افسوس ہے ان 2% کے مولویوں پر، نام نہاد مسلمانوں پر، کہ جو کہیں نہ کہیں حکومت و اقتدار کے لالچ میں یا چند ٹکوں کے لالچ میں کچھ بیان دے جاتے ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے وہ جو اللہ کی مسجدوں کو بناتے اور بساتے ہیں۔ تم کس سے ڈر گئے؟ تمہیں کس کا خوف ہو گیا؟ یا پھر کچھ لالچ آ گیا دل میں؟ یا تو تم نے اپنے خوف سے کسی کے خوف سے بیان دیا ہوگا، یا تم نے کسی لالچ میں بیان دیا ہوگا، وگرنہ قرآن کا یہ جملہ تمہارے ذہن سے کہاں نکل گیا؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا وہ کسی سے ڈرتے نہیں۔ ایک مرتبہ جو زمین اللہ کی مسجد کے لیے منتخب کر دی جاتی ہے، وقف کر دی جاتی ہے، وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، وہ بدل نہیں سکتی۔ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بیان کر دیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں ایک مسجد کو بدل کر وہاں پر بازار بنا دیا۔ پوری امت کے علماء کا اتفاق ایک طرف، ائمہ مجتہدین کا اتفاق ایک طرف، اور تم نے کہیں سے ایک روایت لے کر کے اس کو بیان کر دیا۔ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس مسجد کو تم کہتے ہو دوسری جگہ منتقل کر کے وہاں پر بازار بنا دیا، تم سے سوال یہ ہے کہ تم کیا بنوانا چاہتے ہو؟ کیا بات، بہت خوب، بہت عمدہ۔ تم حضرت عمر سے اپنے آپ کو تشبیہ دے رہے ہو؟ تم حضرت عمر فاروق اعظم کی برابری کرنا چاہتے ہو؟ ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لینا، ذرا اپنے ایمان کو ٹٹول کے دیکھنا۔ میں پھر کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ایسی غلط بیانی سے باز آئیں، اور مولوی ہرگز جبہ و دستار لگا کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان کا سودا ہرگز نہ کریں۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ نہ کریں، ان کے ایمان سے اور ان کے ایمان سے کھلواڑ نہ کریں ہرگز، اور ان کے جذبات کو ہرگز نہ بھڑکائیں، انہیں ثابت قدم رہنے دیں، ان کی صفوں میں انتشار نہ پھیلائیں، ان کے قدم کو لغزش نہ دیں، ان کے قدم کو ڈاماڈول نہ کریں۔ تمہاری تو ذمہ داری یہ تھی کہ تم جو صحیح بیان تھا وہ دیتے اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک بار تم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچتے کہ تم نے اجازت دی کس کے لیے ہے؟ ایک مرتبہ تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا غور کر لو۔ اللہ تو مسجد بنانے کی بات کرتا ہے، مومن تو اللہ کی مسجد بنانے اور بسانے والا ہے، تم تو کہیں سے کہیں تک نہیں لگتے اس صف میں۔ میرے والد ماجد قاضی شرع مفتی اعظم دلارام پور حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی سید شاہد علی حسنی رضوی نوری جمالی نے اس سلسلے میں ایک بیان اپنا تحریر کیا تھا، اور وہ بہت جلد اپنا بیان دینا چاہتے تھے، اور بہت جلد ان کا بیان منظر عام پر آتا، مگر وہ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے، اور اس دار فانی سے آخرت کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ ان کے مرقد پر گہرباری کرے، اللہ ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں کرے، ہرگز اپنے قدموں کو متزلزل نہ ہونے دینا۔ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہیں، اور اب سے لے کر قیامت تک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے تھی، اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور گزارش کروں گا اور میں اپنی بات کو ختم کر دوں چونکہ وقت گزر چکا ہے، اور ہمیں دعا بھی کرنی ہے۔ آپ حضرات یہاں پر موجود ہیں،
اب یہاں سے جائیں گے، میرا یہ پیغام اپنے ساتھ لے کر کے جائیں۔ آپ میں سے بہت حضرات یہاں پر موجود ہیں، سب کا دعویٰ ہے کہ الحمدللہ سب مسلمان ہیں، اور الحمدللہ سب مسلمان ہیں، لیکن شان اسلام کیا ہے وہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ہے کہ نہیں؟ آپ کو اگر اس کو غور کرنا ہے نا کہ آپ کہاں تک بیدار ہیں یا کہاں تک غافل ہیں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اگر آپ کو اس کو غور کرنا ہے نا کہ آپ کہاں تک بیدار ہو، تو اپنے گھر جا کر کے خدا کی قسم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ اپنے گھر کے بچوں اور اپنے گھر کی عورتوں سے پوچھنا کہ انہیں اسلامی تعلیم کہاں تک ہے اور وہ اسلام کے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان، شہادتین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور شہادتین، اسلام کے 5 ارکان۔ ان 5 ارکان کے بارے میں موٹی موٹی باتیں آپ میں سے اور آپ کے گھر والوں میں سے کون کون جانتا ہے، کون کون نہیں جانتا، ایک مرتبہ صرف اس پر غور کر لینا، اس کے بعد کہہ دینا کہ ہاں میں نے 40 سال کی زندگی جو گزاری ہے وہ مکمل اسلامی گزاری ہے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھ لیتے ہوگے، جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہوگے، لیکن ہرگز آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ یہ کہو کہ میں مکمل طور پر مسلمان ہوں۔ اسلام کے بارے میں پتہ کیا ہے ہمیں؟ آپ یہ نالج حاصل کرو، آپ یہ تعلیم حاصل کرو، اپنے اندر اسلام کی تعلیم کو جگہ دو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس کا بہتر طریقہ اور ذریعہ جو میں نے والد ماجد کے انتقال سے پہلے اپنے والد ماجد کے گوش گزار کیا تھا، اور والد ماجد نے بہت تحسین فرمائی تھی، اور وہ خود بھی اس کو کرنا چاہتے تھے مگر عمر نے ساتھ نہ دیا، وہ یہ کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی جتنی مسجدیں ہیں ان تمام مسجدوں کو ڈسٹرکٹ میں لے جا کر کے کسی ایک، مثلا ڈسٹرکٹ مراد آباد میں یا ڈسٹرکٹ رامپور میں ایک ہیڈ کوارٹر بنا کر کے تمام مسجدوں کو ان مسجدوں سے کنیکٹ کر دیا جائے۔ یہ ذمہ داری میں چاہتا ہوں کہ جو مسلمانوں میں اہل دانش ہیں، اہل ثروت ہیں، وہ اپنے کاندھوں پر لیں، اور جو تنظیمیں ہیں وہ اپنے کاندھوں پر لیں اور اس کام کو کریں، وہ کنیکٹ کریں ساری مسجدوں کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ جو آپ کے جمعوں کے ممبر ہیں، جمعے کے دن جو آپ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، مسجدوں میں اپنے اماموں سے کہیں کہ وہ ہفتے سے لے کر جمعرات تک جو بھی مسائل پورے ہفتے میں مسلمانوں کو پیش آتے ہیں، آپ وہ مسئلہ ایک پرچی پر لکھ کر کے بدھ یا جمعرات میں یا بدھ یا جمعرات تک اپنے امام کو پیش کر دیں اگلے جمعے کے لیے کہ امام صاحب ہمیں اس ہفتے یہ مسائل پیش آئے، ہمیں نہیں پتا کہ عشر کسے کہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ عشر کیسے نکالا جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، لہٰذا آنے والے جمعے کو آپ عشر کا مسئلہ کلیئر فرما دیں۔ اور میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی مسجدوں میں امام جو رکھیں عالم رکھیں، اور حافظ کو اس کے نائب بنا کر کے رکھیں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ حافظ کو نہ رکھیں، اور یہ بھی گزارش کروں گا کہ ڈسٹرکٹ کا جو قاضی ہو وہ قاضی کی طرف سے ہر ہفتے A4 سائز میں 2 صفحے کا ایک لیٹر، 2 صفحے کا ایک مضمون جاری ہو جو پورے ہندوستان کی مسجد میں ایک وقت میں پڑھ کر کے سنایا جائے، اور آپ کے امام مسجد کے ممبر سے اور محراب سے کھڑے ہو کر کے وہ 2 صفحے کا مضمون پڑھ کر کے سنا دیں۔ بہت وقت ہو چکا ہے قصے اور کہانیاں سنتے سنتے، بہت وقت ہو چکا ہے ادھر ادھر کی تقریریں سنتے سنتے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ غور کریں، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ سنبھلیں، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، قدم آگے بڑھائیں، اور آگے بڑھنے کے بعد اسلامی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، اپنے ممبر کا، اپنے محراب کا اور اپنے جمعوں کا صحیح استعمال کریں، اور وہ پیغام وہاں سے نشر کیا جائے، جاری کیا جائے۔ اور اگر کوئی حافظ امام ہو تو میں نہیں کہتا کہ وہ جو ہے پورا اسے یاد کرے اور یاد کرنے کے بعد بغیر دیکھے اس کو تقریر کرے اور پڑھے، نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ تو 2 صفحے پہ لکھ لے اور لکھ کر کے اور سامنے کھڑے ہو کر کے پڑھ دے، کیونکہ لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، اپنی مہارت نہیں دکھانا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بلکہ پیغام پہنچانا ہے امت کو۔ وہ پیغام پہنچایا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے آپ اپنے گھروں میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ اپنی مسجد سے، ایک مسجد ایک محلے میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت جتنے بھی ان کے گھر ہیں اپنی مسجدوں سے ان اہل سنت والجماعت کے گھروں کو ایک ایک تار دے کر کے مائک کا کنیکٹ کر دیں، اور امام سے کہہ دے کہ آپ اتنی دیر تقریر کریں گے، مثلا 1 بجے سے 1:30 بجے تک۔ اپنے گھر کی عورتوں سے کہہ دے کہ 1 بجے سے 1:30 بجے تک آپ کو گھر میں کوئی کام نہیں کرنا ہے، بلکہ بیٹھ کر کے ہمارے امام صاحب کی عالم کی تقریر سننی ہے۔
اس طریقے سے ہر ہفتے آپ اپنے بھی ایمان کو درست کر سکتے ہو، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر سکتے ہو، اور اپنے گھر میں اپنے عورتوں کی اور بچوں کی بھی کر سکتے ہو۔ کیا کل قیامت میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ آپ نے تو یہاں آ کر کے سیکھ لیا دین، مسجدوں میں جا کر کے سیکھ لیا، جلسوں میں پہنچ گئے، جا کر کے باتیں پتہ چل گئی، عورتوں کو کیا پتہ چلے گا؟ وہ تو ہمیشہ گھر میں رہتی ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکی کے مسائل کیا ہے، ناپاکی کے مسائل کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ان کو دیکھیں؟ آپ یہ مہم چلائیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔